रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान की निस्बत यहाँ जमा किए। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो भी यहाँ हम सीखेंगे हमारे दिल में एक एक तेरी आयत उतार दे और इसे हमारे अमल में और हम खूब खूब अमल करने वाले बने और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने वाले बन जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो देखो मेरे बहनों, लास्ट वीक हमने देखे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 74 से लेके 79 तक। हाँ, और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे आयत नंबर 80 से लेकर 86 तक। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं आयत नंबर 74 से लेकर 79 का। तो देखो ये एक मिनट, हाँ मुझे म्यूट लॉक कर देते हैं। तो देखिए ये जो आयतें थी 74 से 79 तक, ये आयतें बनी इसराइल के उन रवैयों को बयान करती हैं जो उन्होंने मौजज़े देखने के बाद दिखाए और उनके दिलों की सख्ती इल्म हक को छुपाने और झूठ गढ़ने जैसे बुरे अमल का जिक्र करती। उसके बाद देखो अभी आयत नंबर 74 से लेके 79 तक मतलब थोड़ा सा हम उसका ये लेंगे कि देखो 74 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल के दिलों की सख्ती का जिक्र करते हैं। एक मुर्दे का दोबारा जिंदा होना जैसे अजीम मौजज़ा देखने के बावजूद उनके दिल नरम नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मिसाल देते हैं कि कुछ पत्थर तो मतलब कुछ पत्थरों से तो नहरें भी निकल आती हैं। हाँ, मतलब किस तरह के पत्थर होते हैं। देखो अल्लाह के खौफ से पत्थर भी लरसते हैं, लेकिन उनके दिल हर किस्म की हिदायत से महरूम है अल्लाह ताला। अब मेरी बहनों, ये जो आयतें हमारे सामने आ रही है किसके लिए है? ये हमारे लिए, हमारे लिए। अल्लाह ताला एक एक आयत के जरिए ये सारी बातें हमारे दिल में उतार रहे हैं। हमें बस समझना है हक और बातिल में फ़र्क। हमें हमारी समझ में अल्लाह ताला देखो ना समझाने की कोशिश कर। अब हमारा काम है कि हम भी ठंडे दिमाग से ये सारी चीज़ों को समझें। किस तरह अल्लाह ताला एक एक बात, मतलब अल्लाह ताला की एक एक आयत किस तरह हमारे लिए नसीहत है और ये किस तरह हमें डायरेक्शन देती है सही रास्ते की। जैसे ही हम भटक रहे हैं अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर ला रहे। तो बहुत गहरे सबक है इन आयतों में, बहुत गहरे सबक है। और यही आयतें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे अल्लाह ताला उनकी मतलब बनी इसराइल के एग्जाम्पल्स देकर हमें समझा रहे कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे। हाँ, ताकि हमारी समझ में आए कि हमें इन गलतियों से बचना है। आयत नंबर 75 से लेकर 77 तक अल्लाह ताला इल्म को किस तरह छुपाते हैं, मतलब वो लोग जो इल्म को छुपाते हैं और मुनाफिकत क्या है, हाँ ये हमें बताते हैं। अब ये आयतें जो थी ना मदीना के यहूदियों की मुनाफिकत को जाहिर करती। तो वो क्या करते थे, उनकी क्या मतलब मुनाफिकीन जो थे मदीना के, वो मुसलमानों से मिलते तो ईमान लाने का दावा करते, लेकिन जब आपस में उनकी बातें कुछ और होती, मतलब उनके उल्मा से मिलते तो उनके उल्मा क्या करते थे, उन्हें डांटते थे कि वो ऐसी बातें मुसलमान के सामने ना करे, ताकि मुसलमान क्या होंगे कल, मतलब अल्लाह ताला के सामने उनके खिलाफ हुज्जत कायम करेंगे, मतलब प्रूफ देंगे कि अरे इन्होंने तो हमें ये तो बात इन्हें पता थी।
ہم، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں مطلب اللہ تعالیٰ انہیں تاکید کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے۔ اب ہمارے لیے کیا بات ہے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی پھر وہ ظاہری ہو اور یا باطنی ہو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں۔ ہاں، یہ بات کا احساس ہمیں اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 78 سے لے کے 79 میں، 78 اور 79 میں سوری، ہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہودی قوم کے دو گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو ان پڑھ لوگوں کا تھا، اور دوسرا جو اپنی کتاب کو سوری مطلب وہ ان پڑھ لوگوں کا گروہ جو اپنی کتاب کو نہیں جانتے تھے اور صرف کیا کرتے تھے، جھوٹی امیدوں پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ جو ان کے بد اعمالوں مطلب بد اعمال جو علماء تھے، ہاں وہ ان کا تھا جو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، جھوٹی کتابیں لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی سی دنیا کی دولت کما سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ہلاکت اور عذاب کی وارننگ دی ہے، وارننگ۔ اب وہی منظر ابھی آج اب دیکھو دور سیم نہیں ہوگا، ہاں حالت بس وہ حالات ویسے ہی ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سوشل میڈیا پر ایسے مطلب لائکس، فالوورس، ہاں یہ سب کمانے کے لیے نا اتنی مطلب بے شرمی کی حدیں پار کر دی لوگوں نے، پار کر دی۔ مطلب کچھ شعور ہی نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ مطلب بولتے نا کہ یہی تو دیکھو نا آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے، ہاں کہ اگر تم تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے دین کے ساتھ سودا کر رہے ہو تو کتنا بھاری پڑے گا تمہیں سودا۔ تو اسی لیے قرآن کا زندگی میں آنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں تو یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے ہماری، ہاں یہی بڑی گمراہی، یہی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گی، ہاں جبکہ قرآن کو سمجھنے سے ایک ایک بات واضح ہو رہی ہے، ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کہاں غلط تھے، ہم کیا غلط کر رہے تھے۔ ہاں کچھ چیزوں میں ہم مطلب ہم خود کو تو صحیح سمجھ رہے تھے پر وہ حالانکہ وہ غلط تھی، ہاں ایک ایک بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر آیتوں میں اصلاح کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آنا میری بہنوں، ہمارا سب کا یہاں پر آ کر بیٹھنا، میں کہتی ہوں نا اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر، اتنا بڑا رحم و کرم ہے کہ ہم ایک منٹ، ہاں اگر مطلب نا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں دکھتی نہیں نا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی ہمارے۔ لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دعوت دی ہے، ہم یہاں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ سن رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں سنبھلیں، ہاں سمجھ میں آ جائے ہماری باتیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، ہاں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو بس بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ابھی جو بھی ہم آئے تھے آج دیکھیں گے انشاءاللہ، انہیں سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ تو دیکھو اگر ہم دیکھنے گئے تو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو سورہ بقرہ کا ایک اہم حصہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے، ان پر کیے گئے انعامات، ان کی مسلسل نافرمانیاں اور ان سے حاصل ہونے والے جو سبق ہے اس پر ڈیپینڈ ہے، اس پر مشتمل ہے۔ اور یہ سارا بیان جو ان آیتوں میں کیا گیا ہے یہ امت مسلمہ کو انہی غلطیوں سے بچنے کی ایک واضح تنبیہ ہے جو پچھلی امتوں کی تباہی کا سبب بنی۔
ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کسی خاص گروہ کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت اور جو روحانی کمزوریاں ہیں نا اس کو مطلب ظاہر کرنا ہے، جو ہر دور کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اب آیت نمبر 80 سے لے کر 86 میں ایک خاص خاکہ، ایک خاص فریم میں بنی اسرائیل کے جو چند عقائد ہے، سوچ ہے، کیا سوچ رکھتے تھے ہم؟ اور ان کی جو بد عملیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر آیت میرے لیے، مجھے ڈھونڈنا ہے میرے اندر کہ یہ آیت آئی ہے میرے سامنے، اس آیت کے حساب سے میرے اس میں کیا برائیاں ہیں، ہاں؟ اور یہ سب چیزیں میری بہنوں جاننا آج کے مسلمانوں کے لیے بے انتہا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان میں دیکھو نا نجات کے غلط تصور جو ہے، ہاں، عہد کی خلاف ورزی، آپسی جو جھگڑے فساد انتشار ہوتے ہیں، ہاں، اور دنیا پرستی جیسے مسائل بھی شامل ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو سبھی نے غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھو آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو کیا فرماتے ہیں، ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس آیت میں یہودیوں کے ایک جھوٹے عقیدے کو رد کیا گیا ہے کہ ان کے مطلب انہیں ان کے نسب کی وجہ سے خواہ وہ جیسے بھی عمال کریں، مطلب ان کے نسب کی، جیسے کہ بولتے ہیں نا چنندہ قوم تھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاں، تو ان کے نسب کی وجہ سے وہ چاہے کیسے بھی اعمال کرے، جہنم کی آگ صرف گنتی کے چند دنوں کے لیے ہی چھوئے گی۔ اب روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت نا 7,000 سال ہے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا۔ کیا دیکھو ان کے عقائد، دیکھو عقیدے، دیکھو کیا تھے کہ کتنی ہے، 7,000 سال کی کل مدت ہے، ہاں، اس دنیا کی، اور ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اب بعض لوگ کہتے تھے کہ لوگ مطلب 40 دن تک آگ میں رہیں گے یہ لوگ، اور کیونکہ ان کے بڑوں نے کیا کیا تھا، معلوم ہے، 40 دن تک گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے کیا ہوگا، صرف وہ 40 دن کی سزا انہیں ملے گی، 40 دن یہ لوگ مطلب اس میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ اب بعض لوگوں کا قول ہے کہ تورات میں آتا ہے کہ جہنم کی دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 دن تک وہ لوگ کیا رہیں گے، مطلب وہاں جانے تک، جہاں تک زقوم کے درخت ہے وہاں تک یہ لوگ کیا رہیں گے، اتنے عرصے تک جہنم میں رہیں گے۔ اور کیا سوچتے تھے کہ پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، مطلب کون دوسرے لوگ، مطلب کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب ان کے ان عقیدوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح رہنما اصول بتاتے ہیں، دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے 3169، خیبر کی فتح کے بعد، جب خیبر کی جنگ ہوئی اور وہاں مطلب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اس کے بعد جب ایک زہر آلود بکری، ہاں ایک زہر آلود بکری کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطلب پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ جہنم والے کون ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے رہیں گے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مطلب آپ اور جسے آپ کی امت جیسے ہے نا وہ کیا ہوگی، آئے گی ہماری جگہ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسی میں پڑے رہو، اللہ کی قسم ہم کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ اب دیکھو یہ حدیث جو ہے یہودی کے جھوٹے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ان غلط سوچ ہے، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ سے کوئی پروانہ مطلب ریٹرن پرمیشن لے کر رکھی ہے؟ ہاں، مطلب کیا اللہ نے تمہیں ریٹرن فارم میں گارنٹی دے رکھی ہے کہ تمہیں تھوڑی سی سزا ہوگی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، مطلب تم اپنے دل کی تسلی کے لیے باتیں گڑھ لیتے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، مطلب کہ تم نہیں جان رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، یہاں جو یہودیوں کا گمان تھا جس کی کوئی ٹھوس یا شرعی دلیل نہیں تھی، قرآن دیکھو یہاں واضح طور پر ایسے جھوٹے دعووں کی مذمت کرتا ہے، اور نجات کا اصلی معیار کیا ہے، اصلی نجات کس کو ملے گی، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 81 اور 82 میں کرتے ہیں۔ اب دیکھو آیت نمبر 81 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کی نجات ہوگی اور مطلب کون گناہ کے مستحق ہوں گے اور کس کی نجات ہوگی۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میری بہنوں، یہاں وہ سب گناہ مراد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جس نے برے کام کیا اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا۔ ہاں، یہاں پر وہ سب گناہ ہیں جو انسان کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اس پر قائم رہے، گھیرے ہوئے ہیں وہ انسان کو اور وہ انسان اسی پر قائم۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3803، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ انسان پر جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک قوم کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالتی ہے اور ہر شخص ایک ایک لکڑی لا کر جمع کرتا ہے یہاں تک کہ آگ روشن ہو جاتی ہے اور وہ اپنی روٹی پکاتے ہیں۔ یہ حدیث گناہوں کی مطلب یہ جو گھیر لیتے ہیں نا، اس کے قرآنی تصور کو ایک سادہ اور سبق آموز مثال سے سمجھا رہی ہے۔ ہاں، کہ ایک چھوٹا گناہ جب اکیلا ہوتا ہے تو شاید وہ مطلب بے زرد لگے، مطلب اس کا کلر ظاہر بھی نہ ہو، ایک چھوٹا لگے، ہاں مطلب معمولی سا لگے، لیکن وہ جمع ہو کر ایک ڈھیر کی شکل اختیار کرے تو وہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جب ایک بڑی آگ بن جاتی ہے تو وہ تباہی مچا سکتی ہے نا۔ تو یہ مثال دلوں پر گناہوں کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ چھوٹے گناہ جمع ہو کر دل پر کالا داغ بن جاتے ہیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نیکی کا جذبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ وہی سخت دل ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں بھی کیا گیا ہے۔ میرے بہنوں، یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں چھوٹے کاموں کی اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح چھوٹی لکڑیاں بڑی آگ بن جاتی ہیں، اسی طرح معمولی بے ایمانی، سستی روی یا لاپرواہی، اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی روحانی اور دنیاوی وجود کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔
اور کبھی کبھی ایک غلطی بھی اس کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. جیسے کہ ایک شخص سود خوری سے باز ہی نہیں آ رہا ہے، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے، وہ تہجد کا بھی اہتمام کر رہا ہے. ہاں، تو اس کی ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس قدر چھائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائے گی. مفسرین لکھتے ہیں کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے. اللہ اکبر. علماؤں کے یہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ یعنی گناہ تو کفر کا ڈاک ہے، کفر کی ڈاک ہے. ہاں، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. غور کرنا، ہاں یہاں میری بہنوں اس بات پر، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک کھا جاتی ہے. دیکھو نا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ اوپر سے تو لکڑی جیسی کی ویسی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے نا، کہ کہیں ہم بھی اس طرح اندر سے کھوکھلے تو نہیں ہو گئے، ہمارا بھی ایمان ہے بھی یا نہیں. ہاں، کہ ہم دنیاوی اس میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یہی ہے، بس یہی ہے وہ آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو بہت غور و فکر کرنا ہے اس باتوں پر. مطلب ہم کو نا میری بہنوں اتنا ہمیں مطلب نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ساری چیزوں سے. ہاں، خود کو ہی مطلب اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی برائیاں میرے آزو بازو میں ہو رہی ہیں، ہاں اس سے میں کس طرح بچوں، کس طرح اپنا پروٹیکشن کروں. ہاں، کیونکہ دیکھو صاف صاف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ سب حق ہے، ہونے والا ہے، ہو کر ہی رہے گا. تو کتنا احتیاط کرنا ہوگا نا ہمیں ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے. ہاں، اور میری بہنوں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جب ڈراتے ہیں ان سب باتوں کو لے کے، مطلب جو حق ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں کیا ہے. ہاں، اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، دیکھو اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ ہمیں دلاسا بھی دیتے ہیں، دلاسا بھی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں. آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. ہاں، تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ہمیں، مطلب ایک وقت ہم ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اکبر اب کیا ہوگا ہمارا، میں تو اتنی گنہگار ہوں. لیکن فوراً ہی بات، ہاں فوراً ہی اس آیت کی بات دیکھو اللہ تعالیٰ کی مطلب آیتوں میں ہمیں ایسا ہی ملتا ہے کہ فوراً اس کی بات اللہ دلاسا دیتے ہیں. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے نا. تو اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو بے شک ہمارے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے، نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنے ایک تصور اور اپنا ایک نظریہ بنا رکھا ہے نا. جبکہ نیک عمل سے مطلب نیک عمل قرآن مجید سے اس کی کیا مراد ہے کہ دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہاں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر چلو، ہاں جنت تمہاری ہے. ہاں، تو یہاں پر دیکھو صرف کوئی ہم نے اب جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ ہم تو دینی کام کرتے ہیں، ہاں تو صرف کوئی خیراتی ادارہ اگر ہم بناتے ہیں، ہاں یا کوئی یتیم کھانا کھول دیتے ہیں، یا بیواؤں کی فلاح اور خود سودی لین دین اور دھوکے فریب سے مطلب
بچتے ہیں، لیکن مطلب ایسا ہے نا کہ ہم لوگ سب کر رہے، پر ایک کچھ نہ کچھ ایسا ہے جیسے کہ دیکھو نا اب 10th میں جو سبجیکٹس رہتے ہیں وہ سبجیکٹس کا کیا کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں ان کے، ہم، کہ ہمیں سب میں پاس ہونا ہے۔ ایک میں اگر ہم ایک دم ہائی مارکس لے کر آتے ہیں لیکن باقی سبجیکٹس میں کم، یا تو پھر سب اچھے ہیں سبجیکٹس لیکن ایک کم ہے، لیکن وہاں تو فیل ہی قرار کیا جاتا ہے نا ہمیں۔ ہاں، تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم دیے ہیں، جو جو چیزیں بتائی، ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان مطلب سوشل میڈیا پر نا ایسے کھلے بال چھوڑ کر، اور اتنی مطلب بے حیائی، ہاں، اور اتنا مطلب کیا میں بتاؤں، سچ میں بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ کچھ بولتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں انسان میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا پریزنٹ کر رہے، اپنے آپ کو ایک مسلمان پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر سچ میں اگر ہر انسان اس بات کو سمجھ جاتا تو دیکھو نا، منظر ہی کچھ الگ ہوتا ہے نا، ہم لوگ سب کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی، سب لوگ ہمیں دیکھ کر مطلب سمجھتے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ پر آج ہم لوگ موقع دے رہے ہیں دوسروں کو، دوسرے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں ہم، ہاں، بولنے کا۔ آج کتنے لوگ، جیسے ابھی کیا میں بتاؤں، سچ میں بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا بولنے کے لیے بھی، کہ کتنے غلط عقیدوں میں پڑے ہوئے لوگ، ہاں، ایون مندروں میں بھی جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، ابھی میں اسی دن ایک یہ دیکھ رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے مطلب ایک علماء وہ بتا رہے تھے چھوٹے اس میں اوپر ویڈیو میں پی آئی پی میں بتاتے ہیں نا، اس طرح سے بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ لوگ جا کر مندر میں، ایک عورت ان سے کہہ بھی رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہیں دے گے کیا، ہاں، یہ تمہیں تم جو چاہتے ہو دو گے، اللہ کے خوف سے ڈرو، کتنا کتنا وہ عورت بول رہی تھی۔ مطلب اس عورت کی بھی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ وہ اتنا ان سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ باقاعدہ ارد گرد گھوم رہے ہیں وہ چیز کے، اور وہ سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ پھر ہم کیسے مسلمان کہہ سکتے اپنے آپ کو؟ تو اس طرح بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اپنے دین کو پہنچانے کی کوشش کریں، فکریں کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے کھانوں پر یہ قرآن آ جائے تو انشاءاللہ انہیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ تو کوشش کریں گے میری بہنوں کہ دوسروں تک بھی قرآن کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھو یہاں پر یہ جو ہماری سوچیں ہیں نا، بگڑی غلط سوچ ہے یہ سب، ہاں، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ہر حکم کو قبول کرے اور پورے دل سے اس پر عمل کرے۔ اب دیکھو، نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ہر تقاضے کو پورا کریں۔ واپس دہرا رہی ہوں میں، یہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ہر تقاضے کو پورا کریں، چاہے وہ عبادت ہو، خدمت ہو، خلق ہو، یا اخلاق کی بھلائی، نیکی، یا مطلب اپنا جو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، اور اس دن کو اس سرزمین پر سر بلند کرنے کے لیے کوشش کریں۔ نیکی صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک زندگی گزارنے کا نام ہے، ایسی زندگی جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، نہ کہ دنیا والوں کی واہ واہ۔ اصل نیکی کو ہمیں میری بہنوں سمجھنا ہے، ہاں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور ہمیں انسان بنا دے جسے دیکھ کر لوگ کہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو بہت بہت یہ جو آیتیں ہیں نا ہمارے ذہن کو کھول دیتی ہیں میری بہنوں، ہے نا۔ اب دیکھو آگے آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح قرابت
قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ دیکھو ان کی کس طرح ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو اعمال تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ان بنیادی اور اہم احکامات کا ذکر کر رہی ہے جو ہر نبی کی شریعت میں سیم ہے، سیم رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے جو انسان کو مکمل زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی میری بہنوں، یہ آیت صرف ایک حکم نہیں دیتی بلکہ ہمیں ایک مکمل زندگی کا نقشہ دکھاتی ہے۔ ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرے، بندوں کو بھی سکون دے اور انسان کو بھی عزت عطا کرے۔ اب دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہلے کیا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو، تو یہاں توحید کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا ذکر آ رہا ہے، ان کی غیر معمولی اہمیت اور مقام کو نمایاں کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف مالی مدد تک ہی محدود نہیں ہے، مطلب پیسہ وغیرہ سب دے دیے اور ہو گیا، کافی نہیں، بلکہ اس میں ان کی خدمت، ان کے سامنے نرمی کا رویہ اختیار کرنا اور ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ تعلیم ہی وہ اصول ہے جن پر ایک ایسا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے جہاں انصاف بھی ہو، محبت بھی ہو اور ہر شخص کو سکون، بھائی چارہ اور عزت کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے نا، کتنا خوبصورت نظام ہے، ایسا نظام جس میں عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور انسانوں کے حقوق بھی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور اپنے مال و جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، تو یقین جانیے میری بہنوں، ہماری زندگی صرف اچھی نہیں بلکہ بہترین اور پرسکون زندگی بن جائے گی۔ ایسی زندگی جس میں دل کو سکون بھی ہوگا، روح کو خوشی بھی ملے گی اور معاشرے میں بھی امن اور محبت کا معاشرہ جو ہے ہمارا، یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچاتا ہے میری بہن۔ تو کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں یہاں کہ والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے برابر ہے، اور ان کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایک سچے مومن کا ایمان صرف اللہ کی عبادت سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں والدین اور دیگر لوگوں کے بھی حقوق کی ادائیگی شامل ہے۔ یہاں پر نا میری بہنوں آیت نمبر 84 اور 85 میں ہمیں اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں، مطلب اب تک جو ہم لوگ جان رہے تھے وہ کیا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں، مطلب کون موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی قوم کے بارے میں جان رہے تھے، ہے نا، لیکن اب ہم کہاں آتے ہیں، مدینہ میں۔ ایک منٹ مجھے ذرا شیئر کرنے دیں، پکچر میں بتاتی ہوں جسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھو یہاں پر مدینہ میں جو بنی اسرائیل کی قوم آ کر بس گئی تھی،
اب یہ بھی کیوں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے جانے تھے پہلے کہ انہیں خبر تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو وہ اسی اور مدینہ میں آئیں گے، تو اسی سے وہ لوگ وہاں آ کر بسے تھے۔ تو یہاں پر دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں پکچر میں اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، عرب قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی قبیلے تھے، اور مطلب تین یہودی قبیلے ہیں۔ اوس اور خزرج کیا ہے؟ یہ انصار کے، ہاں، مدینے کے دو قبیلے جو کیا تھے، پہلے میں ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اسلام سے پہلے ان دو قبیلوں کے آپس میں نہ کبھی بنتی نہیں۔ دیکھو ابھی یہ عرب ہے، ہاں، عرب قبیلے ہیں جن کی کیا، ان کے سالوں سال جھگڑے چلے تھے آپس میں، ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی، ہاں۔ مدینہ میں مطلب اب دیکھو یہ جو یہود رہتے تھے ان کے یہ تین قبیلے، بنو قریظہ، بنو قنیقہ اور بنو نذیر۔ اب یہاں پر دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ جو بنو قنیقہ اور بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کی طرف بھائی چارگی میں تھے، مطلب دوستی تھی ان کی۔ اور بنو قریظہ کا جو بھائی چارگی جو تھا، مطلب ان کی جو دوستی تھی وہ کس سے تھی؟ اوس قبیلے سے تھی۔ اب کیا ہوتا تھا، جب اوس اور خزرج میں جنگ چھڑتی تھی تو یہودی مطلب یہ یہودیوں کے جو تینوں قبیلے تھے نا، اپنے اپنے دوست قبیلے کے ساتھ دیتے تھے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے تھے۔ مطلب یہ لوگ بنو قنیقہ اور بنو نذیر کس کا ساتھ دیتا تھا؟ خزرج کا، اور بنو قریظہ اوس کا، دونوں طرف کے یہودیوں کی۔ اور پھر ہاں کیا کرتے، دونوں طرف کے جو یہ بنو قریظہ اور بنو قنیقہ اور بنو نذیر یہ لوگ بھی آپس میں لڑتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، جب کسی گروہ پر دوسرا گروہ غالب آ جاتا، مطلب ان کی جیت ہوتی، تو وہ ان کے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے تھے، انہیں اپنے علاقے سے نکال دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ان کے مال و دولت پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں لوگوں میں سے کوئی مطلب ہاں جب کوئی انہی لوگوں میں سے کوئی قیدی ہو جاتا تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے کر اسے ادا کر لیتے تھے، مطلب دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہودی مطلب ایک ہی قوم ہے نا، یہ ہاں یہ ایک ہی قوم ہے، بنی اسرائیل ہے، ہاں، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپس میں جھگڑے کرتے تھے۔ دیکھو مطلب اتنے اس قدر اس حد تک ان کے جھگڑے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے ان کے لوگ اگر ہاں تو وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنی قیدیوں کو آزاد کرایا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو رویے تھے ان کو آیت نمبر 84 اور 85 میں بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 84 اور 85 کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں مطلب جو بھی میں نے بتائی وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھو آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ مطلب دیکھو نا، یہاں وعدہ کیا، ہاں وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ قتل نہیں کریں گے اور آپس والوں کو جلا وطن نہیں کریں گے، لیکن تم نے، اللہ تعالیٰ بولتے تم نے اقرار بھی کیا، ہاں، اور تم اس کے شاہد بھی بنے۔ لیکن اب دیکھو آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری کی، ایک دوسرے کی طرف داری کی، یا ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا، مطلب تم نے جو انہیں جلا وطن کیا، ہاں انہیں نکال دیا، اور ایک طرف تم نے کیا کیا؟ فدیہ بھی دیا، ہاں، مطلب یہاں اچھا کام کر رہے، اچھے اعمال کر رہے، ہاں، لیکن قتل کر کے حرام کام بھی کر رہے، ہاں، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے عذاب کی مار۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، آخری حصے میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں یہاں پر دیکھو، قرآن کی ان آیتوں میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ کہہ کر جو اللہ تعالیٰ مطلب یہ شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے، مطلب یہ ہم کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ در حقیقت کیا ہے؟ منافقت کا عملی مظاہرہ، جس میں یہ لوگ صرف ان کے احکام کو مانتے ہیں جو ان کی دنیاوی فائدے کے مطابق، اور ان کے احکام کو اور مطلب ان احکام کو نظر انداز کرتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو۔ اور آیت کے آخری حصے میں صاف صاف واضح کیا گیا ہے کہ اس منافقانہ رویے کا انجام دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا ہم اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں، کیا ہم بھی یہ نہیں کر رہے؟ مسلمان ہو کر بھی ہم نے دین کو ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے نا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ نماز پڑھ لی تو سمجھتے ہیں ہم مسلمان بن گئے، مگر جھوٹ، دھوکہ، حسد اور گناہوں کو معمولی سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، پر زبان سے چغلی اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے نا۔ صدقہ کیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں، ہاں وہ تو نام کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور اپنی بھائی بہن کی عزت پامال بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چن کر مانیں گے؟ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقت کے 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 میں ہمیں ملتی ہے یہ حدیث۔ دیکھو یہاں پر منافقت کی واضح علامت پیش کرتی ہے جو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں سے بالکل متعلق ہے۔ ہاں، ان کا یہ جو منافقانہ رویہ ہے نا، ہاں، اس کے ایک طرف وہ مطلب تورات کے کچھ حکم مانتے تھے اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے جھوٹ اور یہ جو اخلاقی اور امانت میں خیانت کی عادتوں کا یہ کیا تھا؟ نتیجہ تھا۔ جب لوگوں کے درمیان اخلاقی کمزوریاں، مطلب اخلاق میں انسان کی کمزوری ہے نا، اور یہ جب عام ہو جاتی ہے نا، تو آپس میں اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپسی خون ریزی، ہاں، جھگڑے فساد عام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ آیتیں اور حدیث جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے کہ اگر وہ آپس میں فرقہ بندی، جھوٹ، ہاں، وعدہ خلافی اور منافقت کو اگر فروغ دیں گے تو ان کا انجام بھی دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں ذلت کا مطلب کیا ہے؟ بدنامی، بے عزتی، رسوائی اور عزت اور وقار کا چھین جانا، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہے، ہاں، اس کی کوئی اوقات نہیں رہی، کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی زبان اور دعوے کا وزن ختم ہو گیا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز معمولی بات نہیں ہو سکتی نا، ہاں، کیونکہ دنیا کی ذلت انسان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور میری بہنوں، کیونکہ یہ عذاب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اسے وہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ الحج کی آیت نمبر 18 میں یہ ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی ذلت آخرت کی بڑی عذاب کی جھلک ہے۔ یہ گویا ایک تنبیہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو دیکھو کتنے گہرے مطلب ان کے یہاں اس رویے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ آیتوں کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا، ہم نے خیرات کی، ہاں، لیکن شوہر کی نافرمانی کرنا، ہاں، شوہر کو مطلب کس سے بھی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ہاں، یہ سارے برے جو کام ہیں، ہاں، غلط جو کام ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم غلط کر رہے۔ تو ضروری ہے میری بہنوں کہ ہمیں احساس دلانا ہے، اگر ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہے، اگر ہم نہیں یہ کر رہے دوسرے کر رہے ہیں، تو ضروری ہمیں انہیں احساس دلائیں، انہیں قرآن میں لا کر بٹھائے، قرآن سنائے انہیں کہ کیا حق ہے، کیا وہ جو کر رہے یہ غلط ہے، ان کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، ہاں، بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے بھی ہم بھی اس عذاب کا باعث بنیں گے نا۔ کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اسے منع نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑے عذاب کا ذریعہ ہمارے لیے، کہ ہم اپنی ہلاکت کر رہے ہیں، کیونکہ جو حق ہے اسے بولنا ہے، اسے کرنا ہی ہے۔ اب دیکھو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا پرستی کے رجحان مطلب ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان مطلب تمام بدعمالیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کی نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، ہمیں صاف صاف کہہ رہے ہیں، ہاں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں بیچنے اور خریدنے مطلب کہ سودے کی مثال دیتے ہمیشہ۔ تو یہاں کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں نفع اور نقصان کے سودے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جب تھوڑا سا بھی مالی نقصان دیکھتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے نا۔ ہم عورتیں دیکھو نا، جب مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھ کر حساب لگاتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، ہاں، اگر اس کے بدلے میں مجھے زیادہ اچھی چیز مل سکتی ہے تو یہ سودا فائدے کا ہوگا، ہاں، ورنہ گھاٹے کا ہوگا۔ تو یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کی مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ آئے۔ قرآن میں دیکھو نا جگہ جگہ بار بار تجارت، قرض، نفع، نقصان کی زبان اس لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ انسان سوچے کہ جیسے انسان دنیا میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کا نقصان کیسے برداشت کرے گا۔ تو گویا آخرت اور جنت ہر انسان کا اصل سرمایہ ہے، اصل ٹھکانہ ہے، لیکن انسان تھوڑی سی دنیا وی لذت، مال، عیش و آرام اور وقتی فائدے کی بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہیرا دے کر مٹی خرید لے۔ مطلب دیکھو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بے وقوفی کی انتہا ہم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ سب کچھ ترک کر دیا جو انہیں جنت تک لے جا سکتا تھا، اور وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو جہنم کی طرف مطلب کہ مطلب دیکھو نا ایک انسان کیا کرتا ہے کہ اس نے وہ سب ترک کر دیا جو اسے کیا کرتا تھا، جنت تک لے جا سکتا تھا، اور وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اوکے، مطلب کتنی بڑی گمراہی دیکھو، ہاں۔ اب اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے اس سودے کے بدلے نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر، مطلب دیکھو انسان دنیاوی معاملوں میں اگر گھاٹے کا سودا کر بھی لیتا ہے تو اس کی بھرپائی بھی کر سکتا ہے، اور ایون دینی اعتبار سے بھی مطلب جو بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو آج معافی بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کی بھی بھرپائی ہو سکتی ہے، ہاں، اگر
مطلب اگر انسان کو سمجھ آئے، احساس ہو جائے ہاں کہ اصل فائدہ کس میں ہے، دنیاوی لذتوں میں گر کر اللہ کے احکاموں سے منہ پھیرنے میں ہے، یا تو پھر اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قید ہونے میں۔ ابن تیمیہ کو مطلب جب انہیں قید خانے میں رکھا گیا تھا نا، تو ان کی مطلب انٹرویو بھی لی گئی تھی، اور اس کے مطلب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اصل قیدی، کتنی بڑی بات کہتے ہیں دیکھو یہ، کہ اصل قیدی تو وہ ہے، اصل قیدی تو وہ ہے جس کا دل اس کے رب سے قید ہو جائے، اور اصل غلام وہ ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے۔ تو اس طرح ایک انسان جو دنیاوی خواہشات کے لیے اپنی اصل بھلا بیٹھے، سب کچھ جانتے بوجھتے، یہ جو ہے نا، یہ سب منافقت کی نشانی، تو ان کے لیے کل قیامت کے دن نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سورہ سورہ الحدید آیت نمبر 13 سے لے کے 15 میں وہ منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن منافق مرد اور عورت مومنوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ منافق پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مطلب دیکھو نا، آج ہم لوگ سب ساتھ ہیں نا، ہاں آج کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ سب ساتھ ہیں، لیکن کیا ہے، کچھ لوگوں کو مطلب کس پہ اثر ہو رہا ہے، کس پہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں، ہاں۔ لیکن اس وقت دیکھو کیا کہیں گے کہ ارے مطلب منافق پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں، مومن کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم نے آخرت کو بھلایا۔ یہ بالکل وہی مدد نہ ملنے کی عملی صورت ہے میری بہنوں۔ وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہ جو آیت میں بیان ہوئی نا، یہی صورت ہے یہ، ہاں، کہ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اب احادیث کی بھی روشنی میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا نہ اس کے بچے، بلکہ صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جس کے عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو مطلب کہ آخرت میں انسان اپنی غلطیوں کی سزا سے بھاگنے کے لیے نہ کوئی سہارا ڈھونڈ پائے گا، نہ کوئی دیوار چیر سکے گا، نہ کوئی رشتہ دار اسے بچا سکیں گے، اور یہی اصل ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے بہت محنت کرنی ہوگی اپنے نفسوں پر۔ سب سے پہلے دنیا کی محبت جو دل میں گڑ چکی ہے نا میری بہنوں، اسے نکال پھینکنا ہوگا۔ ہر چیز کا استعمال ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، یا اتنا ہی کرنا ہوتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ استعمال ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تو یہاں دیکھو ہر ایک آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کھول دیتے ہیں نا۔ ہم جیسے میں نے بتائی کہ ہم ڈائریکشن پہ، جس ڈائریکشن پہ ہے، ہاں غلط اگر جا رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رخ موڑ دیتے، ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس لیے قرآن کو چھوڑنا سب سے بڑی گمراہی ہے میرے بہن۔ جب بھی وقت ملے جڑو، روز نہیں جڑ سکتے تو جب وقت ملے، جس دن وقت ملے جڑو، پورے ہفتے میں نہیں جڑ سکتے، ایک دن جڑو، ایک دن نہیں جڑ سکتے، مہینے میں ایک بار جڑو، لیکن جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن کو سمجھو۔ ایسا تو ہونا پاسبل ہی نہیں کہ ہم اتنی بزی ہیں کہ ہم اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے کلاس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کام کرتے کرتے بھی کر سکتے ہیں نا۔ اب صرف دیکھو نا کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک بٹن صرف دبانا ہے، ہاں، کہ جوائن ہوئے اور ہم قرآن سن رہے ہیں۔ پہلے کتنا مشکل تھا نا، کتنا مشکل تھا۔ مطلب آج دیکھو اگر آپ مصروف بھی ہیں تو کیا ہے، اب بھلے آپ مصروف ہیں، آپ کدھر جا کر علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے کہ میں کدھر جاؤں، کلاس جوائن کروں، پھر وہاں جا کر وہ اٹینڈ کروں، پھر وہ سفر آنا جانا جو بھی ہے، اس کے لیے وقت نہیں۔
تو کیا بٹن دبانے کے لیے بھی وقت نہیں ہمارے پاس؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تو کل سوچو کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تمہارے پاس سب لا کے رکھا، میں نے سب دیا، علم کو تم تک پہنچایا. مطلب اگر کوئی انسان سامنے ہمارے پورا برتن کھانے کا بھر کر رکھے، اگر ہم اس کو کھانے کی بھی زحمت نہیں کریں گے تو ابھی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نا ہمارے لیے، کہ ہم وہ نوالا بھی نہیں منہ میں ڈالیں. ہاں، حالانکہ تھال سجا ہے پورا ہمارے سامنے، ہر چیز رکھی گئی ہے. ہاں، لیکن اس کو چبانا بھی نہیں ہے، اس کو کھانا بھی نہیں ہے اور چبانا بھی نہیں. ہاں، تو اتنا مطلب سوچو کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں میری بہنوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہے اس میں کچھ، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کی کتنی مخلوق ہے جو رات دن عبادت میں لگی ہے. اس سے تو ہمارا فائدہ ہے، جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے کرتے ہیں. تو یہ بہت بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے میری بہنوں یہ آیتیں ہمارے دل پر. تو بہت احتیاط کرنا ہے اور بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی جڑیں اور فکریں بھی کریں، اپنے لوگوں کی بھی فکریں کریں. کیونکہ سوچنا ہے کہ آج اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، مجھے احساس ہوا ہے، تو میرے لوگ میرے اپنے ہیں. ہاں، اور اپنے رشتہ دار، ہاں، اور دوسرے بھی کوئی بہنیں ہیں تو یہ دینی بہنیں، ان کا بھی انسانیت کا بھی تو رشتہ ہے نا ہمارا. ہاں، تو یہ ساری بہت مطلب ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور کوشش کریں کہ ہماری بہنوں کو دعوت بھی دیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم یہاں پر جو بھی آیتیں آج سیکھے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کھول دے، ہمارے دل میں یہ ساری جو آیتیں ہیں وہ اتار دے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو آخرت کے عذاب کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے عذاب کا خوف رکھنے والے بنا. یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں ایمان اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم ہمیشہ جنت کے حقدار بنیں. اے اللہ ہمیں والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری زبان کو ہمیشہ بھلی بات پر قائم رکھ اور ہمیشہ جھوٹ، گالی اور فحش باتوں سے بچانا. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے بنا دے. اے اللہ ہمیں ظلم، زیادتی، قتل اور دوسروں کے حق مارنے سے بچا. اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنا جو دین کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ ڈالے. اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور اپنے عہد کے پاس داری کرنے والا بنا دے. اللہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے انجام سے بچا جنہوں نے تیرا کلام بھلا دیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل، تیری رحمت اور تیری جنت واجب ہو. آمین آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.